बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कुछ लोग कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान फार्म 47 वाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उलमा का सरगर्म होना, पर सीएम पंजाब और चीफ जस्टिस का आमने सामने, मुस्लिम लीग नून का अदलिया पर दोबारा हमले पे हमला है। इन पर तो हमले जायज है, ये तो आर्मी चीफ से भी लड़ते हैं, इन्हें जायज है। और दूसरी तरफ आवाम का बाहर आना, लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो उन्हें ला रहे हैं वही धक्का देने के लिए तैयार हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जबर का मौसम है और 2 रोज कबल पर सीएम, 2 रोज बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आ रहे हैं और इमरान खान के करीबी हलकों ने बताया कि वो किसी तौर पर भी हुकूमत से मुज़ाकरत नहीं करेंगे जब तक 8 फरवरी का इलेक्शन चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और जुल्म ज्यादती के झूठे मुकदमा खत्म नहीं करते। लगता है फाइनल राउंड शुरू। अब बज़ाहिर जितने मजबूत है ये उतने ही कमजोर हैं। और कल नून लीग की क़यादत ने कहा, अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमें अब बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। जिस पर कई शख्सियात ने खरबों रुपए पिछले 1 माह दिसंबर में बैरून मुल्क भिजवाने के इंकशाफात है। एक हुकूमती वजीर जो प्राइवेटाइजेशन के, उन्होंने कहा, मैं इसकी गवाही देता हूं कि अरसा दराज से $1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और पाकिस्तान के लोग दुबई खरबों रुपए ले गए। इनमें हराम का पैसा बहुत ज्यादा है। हराम का पैसा रिश्वत से होता है, कब्जे का होता है। सबसे ज्यादा इस लूटमार कराई तो इस वक्त हाउसिंग सोसाइटी वालों ने डाली। एलडीए पाकिस्तान की करप्शन में नंबर 1 पे आया। इसी तरह पुलिस उससे आगे, खैर हर अदारों में लेकिन अच्छे लोग भी हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं असल स्टोरी। शहजाद अकबर जो कह रहे थे कि मूवमेंट चलाओ, लंदन में मुकीम, उन पर भी एक हमला करा दिया। अगर अच्छे शरीफ शहीद को कीनिया मरवा सकते हैं, पाकिस्तान में सहाफियों के लिए जमीन तंग कर सकते हैं। जजों के बाहर, आपको याद होगा मादी में मरीम नवाज मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमकियां दी, लेकिन आज वकला सो रहे हैं। खैर, आ जाते हैं शहजाद अकबर पर हमला किसने और क्यों करवाया। नताइज के लिए तैयार रहें, हुकूमत को बड़ी धमकी आ गई। मुज़ाकरत इमरान के साथ धोखा, फिर धोखा, जबकि इमरान हाकी ने हिकमत अमली बना ली। मुज़ाकरत तरीके तोबे आइन बाने करते रहे, लेकिन पीटीआई मूवमेंट चलाएगी। अब तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे। ताज तो वैसे भी जबरदस्ती रखे हैं। उलमा कराम कहते हैं कि 27वीं तरमीम इस्लाम से मुतसादम और गैर शरई, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने तरीक नहीं चलानी। कमाल है भाई, ये हमारे मुफ्ती हैं, अल्लाह हमें हदायत दे। इस्लाम से मुतसादम कह रहे हैं एक तरमीम को, लेकिन वो वही की वही खड़ी है, उसके खिलाफ मूवमेंट कोई नहीं। खैर, ये तो नादरीन, आज बहुत सी खबरें। बरतानिया में शहजाद अकबर जो इमरान खान के साबिक एडवाइजर रहे हैं एहतसाब के, उन पर होशनाक हमला हुआ और इसके तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे कि इसके अलावा मुज़ाकरात के साथ धोखा भी, नाम पर धोखा भी हो रहा है। और इससे पहले चंद और सहाफियों को भी मरवाने की, मैं ये नहीं कहता मार देंगे, हिकमत अमली बना रही है जो हुकूमत का एजेंडा टो नहीं कर रहे, एजेंडा जर्नलिज्म नहीं कर रहे। इस बारे में कुछ सहाफियों के बारे में फैसले हुए हैं, इन्हें भी सबक सिखाओ। खुदा बने हैं, माज अल्लाह, खुदा बने हैं। मुझे याद है कहता था, तुम वैसे जियोगे जैसे मैं कहता हूं, तुम वो करोगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं वो करूंगा जो मेरे अल्लाह का हुक्म। खैर, जालिम तो हमेशा रहते। आ जाते हैं इमरान खान के तफसीलात बताएंगे। मुज़ाकरात के नाम पर इमरान के साथ धोखा हो रहा है, इसके हवाले से अहम बातचीत करेंगे और इस हवाले से भी बताएंगे कि मरीम नवाज की कुर्सी वाकई ही खतरे में है। एक फार्म हल्का खुलना तो मरीम नवाज साहब हो गई। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी इमरान खान के हुक्म मिलने के बाद स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है और 8 फरवरी 2026 से पहले क्या सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी खबरें लगड़ बगड़ चमचे करचे, घटिया लगड़ बगड़ चमचे करचे फैला रहे हैं। घटिया लगड़ बगड़ चमचे करचे सहाफी काबिल एहतराम है। सियासतदान जो बातें करते हैं उन्होंने अपनी सियासत पार्टी को डिफेंड करना है, पर हमें उस्ताद साफी सीनियर साफी कहते थे कि यार साफी जजों से ज्यादा गैर जानिबदार होता है, वो जालमों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। खैर, 8 क्या सुहेल अफरीदी वजीर आला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ان سب پر میں آج بھی لاگ میں کچھ باتیں کروں گا مختصر۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم پیدائش ہے۔ آج قائد اعظم دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ قائد تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ ان ظالموں نے جینا اجرن کر دیا ہے، جو آئین اور قانون پسند ہے، جو سچ بولتے ہیں۔ ان منافقوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے وعدے کر کر ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور قائد تیرا یہ قائد پاکستان وہ نہیں رہا قائد اعظم، ہم شرمندہ ہیں۔ آئین کے قاتل، انسانیت کے قاتل زندہ ہیں بلکہ طاقت میں ہیں۔ خیر، قائد اعظم محمد جو میں پیدائش ہے، افسوس یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں کسی کو قائد کی تعلیمات نہیں چاہیے، ہر کسی کو صرف قائد اعظم جیب میں چاہیے، نوٹ چاہیے، قائد اعظم جیب میں چاہیے۔ اور ہم نے قائد اعظم کو جب بھی رکھنے کے لیے پاکستان کو تصادستان بنا دیا ہے، اس لیے آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ظالم زندہ ہیں، ظالم 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 ظالم، اقتدار میں بھی اور طاقت میں بھی۔ اس موقع پر بیرسٹر سعد رسول نے کہا ہے کہ سالگرہ مبارک قائد، اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے عظیم نظریات پر پورا نہیں اترے، بلکہ آپ نے جو کہا تھا کہ قوم جمہوریت سیاستدانوں کا عام پالیسی بنانا، لیکن آج اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ قائد اعظم ہم شرمندہ ہیں۔ فوج ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی، لیکن جو خلف کی خلاف ورزی کر کے کوئی ڈی سی، کوئی ایس پی خلف لیتا، ہر کوئی اس اکیڈمی میں جاتا، تو وہ کیسے محب وطن ہو سکتا ہے جو اپنے ادارے سے سنسیئرلی رزق حلال نہیں کھاتا۔ قائد ہم شرمندہ ہیں۔ آپ نے کہا تھا پولیس اور بیوروکریسی نجائز کام نہ کرے، فوج کا کام پالیسی بنانا نہیں، لیکن آج اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، کیپٹل ٹاک میں پروگرام کرنے والے حامد میر نے کہا، آج ایک کالم لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آج قائد اعظم کے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہایت ادب احترام سے حامد میر صاحب آپ بھائی ہیں، بادشاہت بنا دی گئی ہے، جمہوریت کو دفن کر دیا گیا ہے، شہید ارشد شریف کرکل صحافت کو دفن کر دیا، مسخ شدہ لاش بنا دیا، لگڑ بگڑ چمچے کرچے گھٹیا لوگوں کو ٹی وی پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ تاہم اچھے لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ ہیں۔ بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد میر صاحب ادب احترام سے، نہایت آپ بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، جو بھی کہہ لیں، ختم ہو چکی ہے۔ ایک ٹکن نہیں چل سکتا، پروگرام نہیں کر سکتا، آپ خود بتا دیں۔ خیر، 27ویں ترمیم کے تحت چند شخصیات کو دیے جانے والے تاحیات استثناء کو ملک کے لیے جید علماء نے خلاف شریعت قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ یہ استثناء تو قائد اعظم نے بھی نہیں مانگا تھا۔ حامد میر نے مزید لکھا ہے کہ انگریز سرکار بھگت سنگھ کو دہشت گرد قرار دیا، لیکن قائد اعظم نے بھگت سنگھ کو سیاسی قیدی قرار دے کر انہیں جیل میں سیاسی قیدیوں کے حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ جو حقوق قائد اعظم نے بھگت سنگھ کے لیے مانگے، وہ حقوق آج بھی پاکستان کی جیل سیاسی قیدیوں کو نہیں مل رہے، یعنی کہ عمران خان کو نہیں مل رہے۔ حامد میر صاحب بھائی ہیں آپ، علماء نے اس کو کہہ دیا کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ میں نے مان لیا۔ تاحیات ملک کو جید علماء نے شریعت تو کیا انہوں نے کوئی تحریک چلائی، کوئی ممبر سے آواز اٹھی، کوئی علماء باہر آئے؟ بیان دینا تو کافی نہیں ہے۔ ہر علماء کے دین کا ہر بندہ احترام کرتا ہے، لیکن شاید یہ اصل ایشو کو ڈی ٹریک کے لیے نہیں کرنے۔ اگر خلاف شریعت ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے جو اسلام سے متصادم ذات ہے اس کے بارے میں جدوجہد کرے۔ کیا ہوئی؟ بہرحال، لیکن میں آپ کی اس بات کی تعریف کرتا ہوں، آپ نے جتنا لکھا، بعض تو جنہوں نے ایک دن رپورٹنگ اور سبنگ نہیں کی، وہ لگڑ بگڑ چمچے کرتے دیتے ہیں۔ اب تو ڈی جی فلاں کون سا لگنا ہے، کسی کو سیکورٹی ایڈوائزر لگانا ہے۔ اب یہ نواز شریف کے قریبی خبریں دے رہے ہیں، ہم اس سے خبریں دیں گے تو ہمارے لیے جگہ تنگ کر دی پہلے بھی اور اب بھی کر دیں۔ کتنے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا، ایک تفصیلات کوئی تو دے۔ ماضی میں اگر کسی حکومت میں، خیر آج ناظرین، آج سب سے بڑا سیاسی قیدی عمران خان ہے، جسے نہ اس کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، بانی پی ٹی عمران خان ہے، نہ ہی اس کے بچوں سے بات کروائی جاتی ہے، اور آج بھی ان سے ملاقات کا دن ہے، لیکن ان کی پارٹی رہنماؤں کو آج بھی ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ لہذا نہ پاکستان اسلامی رہا ملک، نہ جمہوری ملک رہا، یہ گن پوائنٹ پہ ملک چلایا جا رہا ہے۔
آئین کو توڑ کر آئین کے نام پر حکمران نہ بننے والے جیلوں میں ہونے چاہیے اگر قانون ہو۔ خیر، دوسری طرف طریقے تفویض آئین پاکستان وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی، اور اس موقع پر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات میں عمران خان کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا، وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا۔ شفاف انتخابات، نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی، آئین قانون کی حکمرانی کے لیے نئے میثاق جمہوریت پر بات کے لیے تیار ہیں۔ تو اتنی اوقات ہے جو چوری کے مینڈیٹ سے آئیں اور نئے الیکشن کرائیں۔ ان بیچاروں کی چابیاں تو انہیں تو کمروں میں بند کر کے، کوئی وزیر اعظم ہے وزیر اعظم بند کر کے، تالے کی چابی تو کسی اور کے پاس ہے۔ لیکن خیر، اچھی بات ہے، اگر مذاکرات سے ملک آئین پر چل پڑے تو یہ اچھی خبر ہوگی۔ آج قائد اعظم سوچتے ہوں گے کہ میں نے خیر، اس اعلان کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹنا عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہے؟ کیا یہ مائنس عمران خان تو نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تحریک اسلام پارٹی، جہانگیر بدر حلیم خان اور اس قسم کے پرویز خٹک، عمران اسماعیل جیسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی زیرو، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے جانے سے آج فارم 45 کھولو تو حلیم خان سیٹ پہ رہے گا، اون چودھری رہے گا، سلمان اکرم راجہ کو ہرا سکتا تھا۔ اس کی تو بجھوٹ اور بنیاد اور فراڈ پر قائم ہے۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان کو مائنس کرنے والے تو خود اب سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں۔ بڑی کوشش کر رہی ہے حکومت پاک اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے فاصلہ آئے، لیکن فوج تو ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ اگر چند ان میں بھی لوگ، ان میں بھی خود کورٹ مارشل ہوتا ہے، اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سیاست کا حلف ہوتا ہے کہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، صحافت میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، عدلیہ میں نہیں کریں گے، اپنا کام کریں گے، تو ان کے خلاف اگر کوئی ہے تو اداروں کو چاہیے کہ خدا کے لیے اس پہ کاروائی کریں، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں۔ فوج کا ایک جرنیل ہے، اس کے بیٹے جیل نہیں ہوتے، ایک فوجی میرا جوان بھائی ہے، اس کا باپ کسان ہوتا تو میرا تو وہ شان ہے۔ خیر، لہذا جو اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کرتا ہے، جو انہوں نے فیض حمید پر لگایا تھا، وہ تو اب بھی ہو رہا ہے، اس پہ بھی کاروائی کریں، گزارش ہی کر سکتے ہیں، مطالبہ بھی نہیں، گزارش ہے۔ دوسری جانب عمران خان کا پیغام ملتے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے خیبر میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے باڑہ پہنچے، جہاں ان کے بہت اچھے رسپانس ملا ہے، جبکہ دوسری جانب خبریں ہیں کہ 8 فروری سے پہلے سہیل افریدی کو یہاں تو بعض خبریں لگڑ بگڑ دے رہے ہیں، خبریں یہاں تو گرفتار کر لیا جائے گا، یہاں انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ اپنی قبر میں آخری کیل ٹھوکیں گے، کرتے ہیں کر لے، خیر کر یہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حامد میر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف وقت کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری تحریک روکنے اور وقت کو ٹپانے اور ان چوروں کی حکومت کو مزید طویل دینے کی ایک سازش ہے۔ حکومت کا یہ پلان ہے کہ سہیل افریدی کو کسی مقدمے میں سزا سنا کر نااہل کیا جائے، جیسے زرتاج گل، عمر ایوب وغیرہ کو کیا ہے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف 8 فروری کو کال واپس نہیں لے گی۔ انفارمیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے جو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ ہمیں تحریک چلانے سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اب فرض کریں کہ مذاکرات نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ 8 فروری سے پہلے حکومت جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے؟ حکومت کے پاس بہت سے آپشن ہیں۔ ایک تو حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف پہلے سے بہت سے مقدمات قائم ہیں، تو ان مقدمات کی روشنی میں ان کو کسی عدالت سے سزا دلائی جائے اور ان کو نااہل کر لیا جائے۔ تو جس طرح کے عمر ایوب صاحب کو اور زرتاج گل صاحبہ کو اور بہت سے جو تحریک انصاف کے ایم ایل ایز ہیں ان کو نااہل کیا گیا ہے، بہت سے جو پنجاب سے ہیں ایم ایز ہیں ان کو نااہل کیا گیا ہے، تو اگر سہیل افریدی صاحب کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ اگر سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف 8 فروری کی کال واپس لے لے گی؟ لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور میری اطلاع کے مطابق کر لیں یہ گرفتاریاں جتنی کرنی ہے کر لیں، یہ شوق پورا، کوئی شوق رہ نہ جائے، لیکن یہ ظلم ظالم کا عبرتناک انجام ہوگا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھٹی بج گئی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی خبریں ہیں، لیکن تھوڑا کہو کو بہت جانیے، کیونکہ اصل خبر میں نہیں دوں گا، کیونکہ ہم تو ویسے ہی 3.5 سال سے زیر تاب ہیں۔ کئی صحافی، میں اکیلا نہیں، میری تو کیا اوقات ہے، بہت زیر تاب ہے، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ کاش کوئی ایسا فورم ہو، ہم جا کے بتائیں کہ کس نے کیا لفظ کہا اور کس کے نوٹس میں لایا۔ خیر،
یہ تو صحافیوں اور ججوں کے ساتھ ان کے اغوا کرنے کی پالیسی بہت ہے، لہذا تھوڑا ہی کہا جانا جائے۔ آج کے اخبارات کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ بغیر آرڈر قبضہ کیسے دلوائیں گے، آپ انارکی پھیلا رہے ہیں، نتائج کے لیے تیار رہیں۔ ہائی کورٹ جس نے پاکستان میں بہن بیٹیوں کو اٹھایا گیا، جھوٹے سزائیں دی گئی، عمران خان کو ریلیف نہیں دیا گیا، یاسمین راشد عمر چیمہ پر سزائیں ہوئی، لاہور میں پنجاب میں لاکھوں چھاپے مارے گئے، ہائی کورٹ نے نہیں لیا، بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا، ہائی کورٹ نہیں جاگی۔ ایک کیس پر آمنے سامنے دو خواتین مضبوط ترین، اور اس میں ایک وکیل صاحب کا بیان بھی آیا ہے، اور نون لیگ تو ہائی کورٹ پر حملہ ہی آور ہو گئی ہے، لیکن اب انہیں کوئی نہیں کہہ رہا۔ خیر، اس ہیڈ لائن میں بہت کچھ چھپا ہوا، یہ سب اہم جملے، نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ ملک کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں۔ ناظرین، دوسری جانب لندن میں ایک افسوسناک پیش آیا، سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر برطانیہ میں نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مرزا شہزاد اکبر نے بتایا کہ ان پر حملہ ہوا اور ہسپتال گئے اور پولیس بھی رابطہ کیا گیا، انہیں چوٹیں آئی ہیں اور فریکچر بھی ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم خان کے خصوصی معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر 2022 سے خود ساختہ جلاوطنی میں مقیم ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کے گھر پر کیے گئے حملے کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ کے مطابق شہزاد اکبر صبح 8 بجے کے قریب کیمرج میں ان کے گھر پر حملہ ایک بیل ہوئی، وہ باہر گئے اور اس نوجوان نے شدید مارا اور جس سے اس کے ناک کی ہڈی اور دیگر ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ حسب پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ شہزاد اکبر کے بیان پہ ہے کہ ان کے گھر پر حملہ کا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور نے ان کے چہرے پر بار بار ناک اور جبڑا ٹوٹ گیا۔ پارٹی کے سابقہ مقامی پولیس نے تفصیلات جمع کرا لی اور تفتیش جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جنید اکبر خان، جو تحریک انصاف کے صدر ہیں، نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ شہزاد اکبر پر ہونے والا حملہ نہایت افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ ناک اور جبڑے کی ہڈی ٹوٹنا اس تشدد کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان میں ہوتے تو یہ قتل ہی کروا دیتے۔ پاکستان میں جتنے آج ظلم ہو رہے ہیں، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، ہر بھائی میرا قابل اعتراف ہے، اتنے ظالم میں نے کبھی نہیں دیکھے، اتنے ظلم۔ خیر، اس موقع پر ناظرین، شہزاد اکبر انہوں نے مزید کہا کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے تشدد کا سہارا لینا بزدلی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے خلاف بھرپور آواز کریں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ شہزاد اکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں جنید کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب سے متعلق مشیر رہنے والے مرزا شہزاد اکبر کو اس سے قبل نومبر 2023 میں بھی ہارڈ فورڈ شائر میں ان کے گھر پر حملہ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت نقاب پوش شخص ان پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔ پاکستان میں تو نقاب اترے ہوئے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، میں خود بھی گواہ ہوں اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں، میں تو ہے سب سے کمزور آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، حرام سے پہلے سب کو موت دے دے۔ ناظرین، نون لیگ کے بارے میں خود ہے کہ جو قبضہ کرانے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، ان کے کچھ لوگ، سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں خدا نہ خواستہ تمام دوستوں کو نہیں کہتا۔ ہمارے دوست عطر کاظمی نے اپنے پیغام چیف جسٹس نیلم کی جانب سے دیے گئے فیصلے پر مریم نواز کی کابینہ کے اراکین کا رد عمل۔ اب یہ اندازہ کریں کہ نواز شریف عمران خان کو ججوں نے جھوٹی سزائیں سنائی، ان کو ملاقات نہیں کرنے دے، کوئی وکلا میدان میں نہیں آئے۔ نون لیگ کے ایک آرڈیننس آیا کہ قبضہ کرے، جو خود پولیس کہتے ہیں کہ پیسے لے کے بزدار میں تھے، تو خلف ایک بندہ دے رہا ہے کوئی ان کا مسلم لیگ کا، وہ خلف کی خلاف ورزی کرے، ضابطۂ الہی سے بچو۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کس افسر نے پیسے دے کے پوسٹنگ لی، وہ افسر سب کو سزائیں دو، قانون کے مطابق دو۔ الراشی والمرتضی رشوت لینے اور دینے والا جہنمی جہنمی جہنمی۔ ہم سب برائیوں سے اس لیے باشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں جنت دے، تو جس کو دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے جہنمی ہے، وہ حرام جو بھی کھاتا ہے نجائز طریقے سے، سرکاری افسر ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، صحافی ہے، حرام کھانے والے کے برکت میں برکت نہیں ہوتی، اس سے بہتری نہیں آ سکتی۔ عطر کاظمی نے جو کلپ سنائے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے، اور یہ دیکھیں پھر نون لیگ پی ٹی اے کی ہمت ہے نا
کہ लातेदार सजाएं लेकिन बोले नहीं। सुने। पंजाब की असेंबली में हुकूमती वुज़रा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। बड़ी वनरेबल है हमारे लिए हाई कोर्ट, बट मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आज आपने ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुअत्तल नहीं किया, आपने आज वो गरीबों के राइट्स मुअत्तल किए हैं जो उन्हें उनकी दलील से किए जा रहे थे। मैं जो है लाहौर हाई कोर्ट की बात करूंगी, जिसमें 1,69,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। जनाब स्पीकर, में सिर्फ 11,000 केसेस प्रॉपर्टी से मुताल्लिक है। ये जो लॉ है इसके ऊपर स्टे देते हुए इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया गया कि जितने कब्जे अभी तक छुड़वाए जा चुके हैं वो भी वापस कर दो कब्जा माफिया को। जनाब स्पीकर, ये किस तरह का इंसाफ है? जी आपने सुना जनाब स्पीकर, ये किस तरह का इंसाफ है? आपने सुना कि वजीर तालीम क्या कह रहे थे, अज़मा बुखारी साहब क्या फरमा रही थी, तो इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया जा रहा है? यहाँ तक कि वो वकला जो हुकूमत के बहुत ज्यादा नाकिद नहीं है, वो वकला का ग्रुप जिनके हवाले से तासुर है कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बड़े करीब हैं, उसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कानूनदान एहसन भोन साहब ने इस हवाले से क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि एक MPA लगा दें जो लोगों के सारे केसेस जो हैं वो डिसाइड करे और ये एक पैरेलल निज़ाम जो करना चाहते हैं वो करें। ये इनका इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई तौहीन अमेज़ रवैया है और ये काबिल मुज़म्मत है। जी आपने सुना कि एहसन भोन साहब भी कह रहे हैं कि ये बड़ा जो है तौहीन आमेज रवैया है। तो हुकूमत ऐसा रवैया क्यों अपना रही है, इससे ये क्या अचीव करना चाहते हैं? और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर ही खड़े होकर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी बात हुई। अब ये जो कानून है इसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, लेकिन उसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या कुछ कहा एक वजीर ने वहां पे कि माजी में ब्यूरोक्रेट्स कैसे अपनी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करवाते थे, जरा ये भी सुनिएगा। हलफ दे रहा हूँ कि मेरे पास लिस्ट है दर्जनों DCs ACs की जो पिंकी पीली और गोगी को पैसे देके लगे, मैं वो लिस्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हलफ उठाएं कि ऐसा नहीं हुआ, ये हलफ दें कि रिश्वत नहीं चली, ये हलफ दें कि DC AC पैसे देके नहीं लेते। जी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें उन तमाम AC DC साहिबान के नाम है जो पैसे देके रिश्वत देके जिन्होंने पोस्टिंग हासिल की। अब अगर हुकूमत के पास कोई ऐसी लिस्ट है तो पहला सवाल ये है कि उनके खिलाफ अब तक आपने क्या कार्रवाई की? दूसरा इसमें जो क्वेश्चन वो ये है कि एक ऐसा निजाम जहां पे लोग पैसे देके पोस्टिंग ट्रांसफर ले लें, क्या उस निजाम के हवाले कोई ऐसी चीज की जा सकती है? नाज़रीन ये कह रहे हैं मेरे पास लिस्ट है, पैसे दी है। सबसे पहले तो चार्जशीट इन पे होना चाहिए। अगर किसी ने पैसे लेके पोस्टिंग ट्रांसफर कराई है तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास 2 साल से हुकूमत है, 3.5 साल से आपने क्यों नहीं की? क्यों ना कार्रवाई आपके खिलाफ? और जितने करप्ट अच्छे अफसर भी हैं इस दौर में हुए हैं वो बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब से आप आए हैं कब्जा ग्रुप पे तो मैंने 1000 स्टोरियां की हुई हैं। ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले सारे नहीं, ज्यादातर कब्जा ग्रुप है। कितने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की? कितने एक हाउसिंग सोसाइटी के पास 1000 प्लाट है, वो 10-10 हजार प्लाट बेच देता है, 50-50 हजार प्लाट बेच देता है। कोई कार्रवाई बताए पंजाब हुकूमत ने की हो? आजकल 2-3 हाउसिंग सोसाइटियों को फेवर देने के लिए अरबों रुपए की सड़कें बनाई जा रही है। वो जो 2 लाख का प्लाट था वो 4 लाख का हो जाएगा। कब्जा ग्रुप है कौन? मैं बताऊं उनके नाम? मैंने कसम खाता हूं, जिनको दूध मोटरसाइकिल पर साइकिल पर जाते देखा था वो खरबों रुपए के मालक हैं, लेकिन जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नाज़रीन हमें यकीन है कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। तमाम हकायक आपके सामने रखे, अपने फीडबैक से आगाह जरूर कीजिएगा। अभी सच बहुत रोका हुआ है, जैसे ही हालात कुछ ठीक हुए आगे, क्योंकि 3.5 साल बड़ा इन्होंने जुल्म कर लिया पूरी कौम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।